जो स्टूडेंट होता है ना उसको अपनी टीचर के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, बगैर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जान पहचान भी नहीं होती ना, पता होता है कि कौन है, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये तो ऑनेस्टली बात की बात है ना जो रसूल अल्लाह ने बताया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा। वल्लाही इस दुनिया में भी ऐसा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते पे चलने वाले बस यहाँ से अपने आप को क्लियर करना होता है, अपने आप की सफाई करनी पड़ती है, और सारा वक्त अपने आप को इस मामले में रखें कि मेरा रब मुझसे कैसे खुश होगा, मैंने बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि आज का जो सबक है ऑनेस्टली, एक एक लफ्ज जो है ना, कई दफा ऐसा होता है कि एक जगह पे ही आप लोग, वो कहते हैं ना, अटक जाता है बंदा कि या अल्लाह इससे आगे क्या जाऊं, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी बात है, इसमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी बताया है। बिल्कुल ऐसे एक एक लफ्ज को खोलने को दिल चाहता है कि किसी तरह से हमें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि जब अमल में ढलेगा तो तभी फायदा ना। अदरवाइज तो कुरान इल्म के लिए लेना क्या मुश्किल है, वो तो लेके हम बहस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे अमल में ढाल दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो बहुत प्यारी हदीस थी, उसको याद कर लीजिए, बल्कि अपने घर पे लगा दें ताकि आपको बार बार याद आए कि आपका मुकाम क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह मुझे और आपको पुकारेंगे क़यामत के दिन, और क्या कहेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसी से हमारी आज की आयत भी शुरू हो रही है, सूरत अत-तौबा आयत नंबर इंशाल्लाह 38 आज हम करेंगे, और हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ ना कि नीचे जहां पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है, नीचे आप अपना छोटा सा नाम लिख दिया करें, क्योंकि जब भी आप मुसहफ खोलेंगे ना अपना पढ़ने के लिए, तो आपको बड़ी मोहब्बत होगी, आपको लगेगा कि जैसे आपको याद आ जाएगा कि ये आयत में मैंने ये पढ़ा था, इस वक्त मैंने ये बात हो रही थी, जैसे हम छोटे छोटे अपने कमेंट्स लिखते हैं ना, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के नीचे इतनी मोहब्बत आती है कि मेरा रब मुझे पुकार है। लेकिन इसके साथ पता है डर क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए लोगो जो इस्लाम लाए हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या पुकारा है, गौर करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखें पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो जन्नत के वादे किए हैं, इतने प्यारे प्यारे वादे किए ना कि आखिरत में तुम्हें ये इनाम मिलेंगे, वो सारे मोमिनों के लिए वादे किए हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत बय्यना में क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात। आमनू के साथ आमिलुस्सॉलिहात जो है वो लाजिम और मलजूम की तरह है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे क्या कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात उलाइका खैर, उलाइका यही वो लोग हैं, हम खैरुल बरिया, कि यही वो लोग हैं जो बेहतरीन खलाइक में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बात यह है कि अमल की बात है ना, कि हम पढ़ के फिर हमें जब पता चले, क्योंकि देखिए ईमान क्या है, सबसे पहले तो मैं और आप ये जाने ना ईमान क्या है। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे पुकार रहे हैं, क्योंकि मैंने शहादत दी है, मैंने और आपने शहादत दी है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देती हूं अल्लाह के सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है, अल्लाह ही मेरा हाकिम है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मुदब्बिर है। मेरा सारा कुछ अल्लाह ने जो मुझे नेमतें दी हैं, मेरा खामद, मेरी माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरा कारोबार, सब अल्लाह की नेमतें हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मेरे इनाम मिली हैं, और इन्हीं के बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, राइट। इसीलिए तो हम बात करेंगे ना कि मैं गवाही देती हूँ। देखिए शहादत देना ना, जो हम जान ही, जिसको हम कहते हैं कि वो शहीद हो गया, वो तो जान का नजराना, वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ शहादा है, कि जिसमें बंदे का ईमान इस लेवल का हो कि मेरे रब ने मुझे जो कुछ कहा है, मैं उसके दीन की इशाअत के लिए, मैं उसके दीन की खातिर अपनी जान का भी नजराना दे सकता हूँ। और वो वही बात होती है कि जान दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि उसके बावजूद भी बंदा ये सोचता है कि जान तो अल्लाह की थी ना, वो ले उसके रास्ते में लगा दी, वो तो हक भी नहीं मैंने अदा किया उसका, जो जितना उसने कुछ मुझे नवाजा हुआ था, और आखिरत में नवाजेगा अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे और आपके लिए देखिए, बात करना तो बड़ा आसान है, मेरे और आपके लिए क्या है? हम लोगों ने जो शहादत दी है कि मेरा, इसका मतलब क्या है कि मेरा हुक्म जो चलेगा इस दुनिया में वो सिर्फ मेरे रब का चलेगा। मैंने बात किसकी माननी है? मैंने अपने रब की बात माननी है। जो मेरे रब को नहीं क्या पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे रब को नहीं पता कि मेरे लिए आसानियां क्या है, मेरे रब को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, उसको पता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसके हदूद में रहने की बात है। हम एक दफा अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए निकलते हैं ना, तो आपको वो भी हदीस याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम एक कदम चलोगे, मैं 10 कदम आगे आऊंगा, तुम चल के आओगे, मैं दौड़ के आऊंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंतजार में होते हैं कि मेरा बंदा किस वक्त मेरी तरफ पलटता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू की समझ आ जाए। जहां जहां कुरान में हम ये पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको पुकारे हैं, तो साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला व आमिलुस सालिहात की बात करते हैं। और फिर सूरत बय्यना में जो लोग आमिलुस सालिहात भी करते हैं ना, फिर उसके लिए अजर आप देखें। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आया लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, कि अल्लाह की तरफ से जजा वो होगी कि वो उसकी वो जन्नत, अदन जन्नत वो है जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से बनाया ना, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत जो अदन है ना वो भी अपने हाथ से बनाई है। और वही जन्नत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वह आमिलुस सालिहात वालों के लिए कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना भी कह देते ना खालिदीना फीहा कि वो हमेशा उसमें रहेंगे, तब भी बात तो पूरी हो जाती थी ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अबदा, कि हमेशा 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 वो उसके अंदर रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी होंगे। बात है ना करने वाली। ये पता है ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना जबकि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये किन लोगों के लिए है? जो अल्लाह से खशियत रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह का तकवा रखते हैं, उनके लिए ये इनामत हैं सारे के सारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ दुआ करें, क्या करें कि या पाक परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, या पाक परवरदिगार जैसा तूने फरमाया है कुरान में। देखिए हम एक एक लफ्ज पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुरान मेरे और आपके लिए नाजिल हुआ है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मशीनरी जो बनाई है, अल्लाह को बेहतरीन पता है कि हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, और हमारी वुसअत के मुताबिक ही हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दिए। ऐसा नहीं है क्योंकि इंसानों पे उतरा है, कोई फरिश्तों के करने वाले काम तो नहीं थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बयान कर दिए। तो अल्लाह से, क्योंकि सिर्फ एक दफा यह है कि अपना इरादा बना लेते हैं ना, फिर आसानी हो जाती है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसान कर देता है। और अब ऑनेस्टली मेरा इतना घंटों बैठ के मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू को देखा कि या पाक परवरदिगार इतना बड़ा, वो कहते हैं ना किसी को पुकारने के लिए लक़ब, किसी का नाम पुकारने के लिए इतना बड़ा नाम, और वो भी किस लिए कि मैंने शहादत दी है कि मैं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम किसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी बता दिया ना कि ये तो अभी अपने नफ्स को अपना खुदा बनाए बैठे हुए। तो होता है ना ऐसे कि हमारी ख्वाहिशात, हमारे नफ्स ने हमें पागल बना दिया होता है कि हम फिर बहाने तलाश करते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम उस रास्ते पे, देखें बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने की, लेकिन दुनिया नहीं छोड़ती, नफ्स नहीं छोड़ता। सारा जहाज जो है ना वो उसके नफ्स के साथ आ जाता है कि कैसे मैं एक एक चीज को अपने अंदर से निकालूं। मैं फिर बार बार ये कहती हूँ कि देखिए नेकी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खुदा की कसम बड़ी आसानी के साथ हम जब कोशिश आ जाते हैं ना, जैसे कुरान खुल जाता है, हमें समझ आती है, नमाज पढ़ना बहुत आसान हो जाता है कि चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी हो गई हूँ, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी, और रोजे तो रख ही लेते हैं। फिर उसके बाद नेकी का काम, किसी की हेल्प करना, ये वो भी कर लेते हैं। लेकिन अपने अंदर से बुराइयों को निकालना, उसको कोई पॉइंट कर दे, अब चलो वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं होती, चलो ना भी करे, आपको खुद तो पता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किन चीजों को मना किया है। फिर वहां पे आके हम कहते हैं चलो इतना कुछ तो करें, अब ये छोटी सी बात है, ये देखो ना सारे वो भी कर रहे हैं, वो तो फलां जो है वो भी इतनी नेक है, वो भी तो ऐसे कर रही है, फलां तो इतना मेरे से तो कब से पहले से हिजाब लिया हुआ है, वो भी तो ऐसे कर रही है। तो चलो मैं ऑलवेज ये कहती हूँ, देखें
اسلام جو ہے نا اللہ سبحانہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب تو ہمارے پاس حاضر امام ہمارا قرآن ہے. ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر غلط کرے تو، فار ایگزامپل ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا مسجد میں. لوگ غلط ہے، دین غلط نہیں ہے، اللہ کا پیغام غلط نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جائیں گے. قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، آخر میں تو جنت، حساب کتاب ہوگا تو جنت و دوزخ ملے گی نا. لیکن قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھلنی ہے اور دوزخ کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ اس کھڑکی کھلنی ہے، تو وہاں پہ جو عمل ہمارے جانے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جو ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے تو عمال بند ہو جائیں گے بالکل بھی نا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا نا. اس کے بعد جو کیا تھا وہ جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں جانے والا سوائے اس کے کہ جو ہم نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور ہماری نیک اولاد جو ہمارے پیچھے کام کرے گی. آنکھیں تھوڑی دیر رات کو بند کر کے سوچے گا کہ کیا میری اولاد کا عمل ایسا ہے کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، یا پھر انہی کا عمل میرے آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں کہ میں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ، وہ شہادت دینے والے بنے، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی اپنے دین کو بلند کرنے کی، ہم نے پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا، اور اس کے بعد امت کے ہر بندے کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کے بلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا. تو کیا کریں گے میرے بعد؟ کیا میں کر رہی ہوں؟ کیا میرے بعد وہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنو، سوچیں اس بات کو کہ اللہ کی پکار ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عامل الصالحات بھی ساتھ کر رہے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تبوک کا جو غزوہ تبوک تھی. اب آگے پورا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت 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 پیاری آیات آ رہی ہیں، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنا بڑے سبق آپ لوگوں کو ملیں گے کہ یہ غزوہ جو تھا نا، غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور یہ 9 ہجری میں ہوا تھا. اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، اب آپ نے سٹوری کی طرح اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے. یہ 8 سال میں ہوئی ہیں، کیونکہ بدر سب سے پہلی تھی نا، تو بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور آخری غزوہ تبوک ہے یہ 9 ہجری میں ہوا تھا. تو یہ 8 سال کا بیچ کا سارا وہ ٹائم تھا جس میں آپ سوچیں صحابہ کہ ہم نے کتنی جنگیں آلریڈی پڑھ چکے، اور آگے پڑھیں گے ہم کہ کیسے ان کی زندگیاں تھی. کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ کیا ان کو وہ انسان نہیں تھے ہماری طرح کے؟ وہ انسان ہی تھے نا، لیکن کیوں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہادت کا مطلب کیا ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اشہد لا الہ الا اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نے کیا تو اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور مجھے وہ حق کر کے جانا ہے. اب تبوک کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا، آپ اس کو، تاکہ آپ کو جب پتہ چلے گا، تاکہ آپ اگلی آیات آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گی. بہت پیاری، بالکل ایسے سوچیے گا جیسے سونے سے پہلے آپ بچوں کو ایک سٹوری سناتی ہیں. اب 8 ہجری میں آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، فتح مکہ ہوا تھا. اچھا اسی میں پڑھا نا ہم نے سورۃ توبہ میں. اب 8 ہجری میں آپ دیکھیں صحابہ چلے ہیں، رائٹ؟ پہلے سے تو جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن صرف 8 ہجری میں جنگ موتا، جس میں 3000 صحابہ اور ادھر 2 لاکھ کا لشکر، اور وہاں پہ کامیابی. اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد حنین. ابھی ہم نے پڑھا حنین میں، آپ کو یاد ہے کہ جب ایک وادی سے گزر رہے تھے، چاروں طرح سے تیر، جب ان کی بارش ہونی شروع ہوگی تو کیسے صحابہ بچارے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اور رسول اللہ نے پکارا پھر ان کو، اور پھر کیسے وہ جمع ہوئے تھے، پھر کیسے بعد میں ان کو فتح ہوئی تھی. اور اس کے بعد طائف کا غزوہ ہوا. یہ سارا 8 ہجری میں کرنے کے بعد صحابہ واپس گئے ہیں مدینہ میں. تو اس زمانے میں کیونکہ جاتے تھے تجارت کے لیے، صحابہ جاتے تھے نا، تو شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، تجارتی قافلہ آیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ رومی جو ہے نا، روم کے بادشاہ ہرکل، اس کا ڈیفرنٹ نام بھی آتا ہے،
کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کون تھے؟ رومی اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا, یہ سپر پاور, سب سے بڑی پاور, رائٹ. وہ پوری تیاری کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھر کے اندر ختم کر دیں, مطلب مدینہ میں آ کے حملہ کریں اور وہیں مسلمانوں کو ختم کر دیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے وہ موتا کی جنگ جیت چکے تھے اور پھر فتح مکہ ہوئی تھی, تو ان کو یہ ڈر تھا کہ آہستہ آہستہ یہ تو ساری طرف آتے جا رہے ہیں. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ دیکھیں, آپ کہیں جو امیجن مدینہ کتنا سا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ ہمیں رات دن ایک خطرہ نہیں ہوتا جیسے وہ تھا کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں منافقین کا آپ کردار دیکھیں گے کہ یہ پہلا مقام ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, شروع میں ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو درگزر کرو, ان کو چھوڑ دو, ان کو اگنور کرو, کیونکہ ابھی تو دین پھیل رہا ہے, اگر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا, ان کو رہنے دو, یہ اپنی کام جو بھی کر رہے ہیں, تم دین کی طرف اپنے آپ کو دھیان کرو. یہ پہلا موقع تھا کیونکہ اب 9 ہجری آ گئی تھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں تو وصال ہو گیا. تو یہ پھر آخری حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے. اب یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے, بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی ججمنٹل. یہ بات بھی ہم نے اتنی ٹویسٹ کر لی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے نا, ہم یہ بھی, کیونکہ بہانہ کیا ہو گیا کہ ہم کسی کو اب وہ نہیں انل منکر کیسے کریں گے, تو ہم یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل. کسی کو آپ برائی کرتے دیکھتے ہیں, کسی کو آپ غلط طرح سے ڈریس اپ دیکھ رہے ہیں, کچھ کرتے دیکھ رہے ہیں, آپ نے ڈونٹ بی ججمنٹل کہہ کے کہ ہمیں کیا پتا دل سے کتنا نیک ہے. یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیں, بلکہ دل پہ لکھ لیں اپنی بات کہ ڈونٹ بی ججمنٹل کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کسی کو مسجد میں دیکھا, وہاں پہ دیکھا, اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آئیے بڑی نیک بننے, پتہ ہے مجھے اصل میں یہ ایسی ہوگی, آپ کسی سے ایسے بات کرتے تو ڈونٹ بی ججمنٹل. جس جگہ پہ ہے نا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اس پہ یقین کر لیں. یہی بات اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کو شراب خانے میں دیکھتے ہیں یا آپ کسی کو ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل تو نیک ہوگا نا, ڈونٹ بی ججمنٹل, ویسے ہی بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہے. ہم مسلمانی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ظاہر پہ ہم نے گمان کرنا ہے. جتنی سزائیں ہیں, آپ کوئی بھی سزا دیکھیں, آپ جتنی بھی اسلام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یا دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, وہ ظاہر پہ گمان ہے, دل پہ گمان کر کے کوئی سزا نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو برا کہیں, اس کو برا جانیں, اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اپنا پلو مت چھڑائیں یہ کہہ کے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل, مجھے نہیں اس کے بارے میں کہنا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, اور یہ کہہ کے ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ساری باتیں بھی ٹویسٹ کر کے اپنے لیے آسان کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح احکامات پھر آگے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ آیات آئیں گی تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اناؤنس کر دیا. پہلی دفعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ ہم موتا کی جنگ کے ہم جا رہے ہیں, موتا کے لیے نہیں, تبوک کے لیے جا رہے ہیں, اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ رومیوں کے ساتھ ہے, اور اس کے لیے آپ لوگ سارے تیار ہو جاؤ. اب ذرا امیجن کریں, میں آپ کو پکچر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا وقت تھا. سخت رجب و شعبان کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. اور جب میں آپ کو کہتی ہوں نا ہجری کا وقت ہے, تو آپ میں سے اکثر لوگ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے ان کو تو پتہ ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیا سن رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے میں بتا دوں, کیونکہ مکہ کا دور جو تھا نا 13 سال, تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال مدینہ میں آئے تھے نا, تو دیٹ واز دا فرسٹ ہجری, اور ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ 2 ہجری کو یہ ہوا اور 10 ہجری کو رسول اللہ کا وصال ہو گیا, کیونکہ مدینہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اس لیے اس طرح سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہجری کی, تو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی تھی. اچھا جی, اب یہ کیا تھا کہ جب یہ اناؤنس ہو گیا تو صحابہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تو تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیے, آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ حضرت عمر والی بات تھی کہ حضرت عمر جب پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کو ضرورت ہے, سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے, نہ صرف جانوں کی ضرورت ہے, تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے, رائٹ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے ترغیب دی صحابہ کو, تو حضرت عمر
کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سامان لائے تو بڑے دل میں خوش تھے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں صدقہ دینے کے لحاظ سے، تو آج میں عمر کو ابوبکر کو مات کرنے والا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ جیسے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، آدھا سامان لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ وہ سارا گھر کا سامان اٹھا لائے۔ حضرت عائشہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ وہ دیوار پہ نا ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنے باپ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں نے ایک سوئی یہاں پہ لگائی تھی، مطلب سوئی تک بھی لے کے آگے تھے، اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول۔ ایسی نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی بات ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابوبکر آپ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اتنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے، تو کہتے ہیں حضرت عثمان 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ پہلی دفعہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور ساتھ ان کے کجاوا اور سامان کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں میں 200 اونٹ دیتا ہوں کجاوا کے ساتھ اور اس کے سامان کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ 1000 انہوں نے دینار دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے نا تو اللہ تمہیں اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرو یا گناہ کے کام کرو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آنیسٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ دنیا والی چیز جو بھی ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہم پہلے کر رہے تھے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ مہندی پہ جانا مجھے بہت اچھا لگا کرتا تھا، تو اب میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں نے کوئی میرا دل خراب ہو یا مجھے یہ لگے کہ ہائے میں نہیں جا سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محبتیں ہی دل سے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ بٹھایا تو مجھے یوں لگے گا میں آگ پہ بیٹھ کے آؤں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی۔ اور ابو عقیل کے بارے میں آپ دیکھیں، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے سنا، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا پاس، پوری رات جا کے مزدوری کرتے رہے، تو ہاتھ میں کیا آیا؟ کہتے ہیں 1 سا 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے، اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی، پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے۔ تو کہتے کہ بہت غربت تھی، تو اب 1 سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا، اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا۔ دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے، اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیوی کا ہے، کیا کر رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے۔ پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے 30,000 مسلمان نکلے تھے، اور اتنا برا حال تھا، گرمی کی شدت، اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے کہ اب فصل کٹنے کا موسم، اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا، اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ این اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے۔ اب سوچے کتنا مشکل سفر، لمبا، اتنا 800 کلومیٹر، کہتے 800 میل کا سفر تھا، اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے کہتے کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستے کا بھی جو مشکل، آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے
کہ اگر وہ گھر سے نکلتے، ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے بھی کرونا تھا، سب کے حالات کیا ہو رہے تھے، کاروبار بیٹھ گئے تھے. اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے، اب فیسٹیول ہے، اس میں بزنس اچھا ہوگا، چیزیں زیادہ بکیں گی، سب کچھ ہوگا. این اس وقت کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے، اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا، اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے. اور حال کیا تھا کہ اتنی کم سواریاں تھیں، جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے، اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ ایک ایک سواری، ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر. یہ کون سی بات ہے؟ 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں، فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی. لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا، ہونٹ سوج جاتے تھے. اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھی. اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے، لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں، لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ آتی تھی. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے، ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں. اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو.